2-3 बार जल्दी जल्दी उसने यही जुमले दोहराए और माइक्रोफोन को फिर थैले में रख लिया। ठीक उसी वक्त उसने दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनी और ख़ुद बड़ी एहतियात से नशेब में उतरता चला गया। मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी थी। अगर किसी के हाथ भी आ जाती तो कोई ख़ास बात ना थी, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वाले अपनी गाड़ियों में मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ नंबर इस्तेमाल करते थे। वो अभी मुस्ताज़मीन तक नहीं पहुंचा था कि दफ़ातन कोई उस पर आ कूदा। ना सिर्फ आ गिरा बल्कि उस समेत नशीब में लुढ़कता चला गया। इमरान ने गिरते गिरते कोशिश की थी कि हमलावर के दोनों हाथ उसकी गिरफ्त में आ जाएं। ऐसा हुआ भी, लेकिन बौखलाहट में इमरान की गिरफ्त ढीली पड़ गई, क्योंकि वो किसी मर्द का जिस्म नहीं था। वो लुढ़कते हुए मुस्ताज़मीन पर पहुंचे। हमलावर ने उठकर भागना चाहा, लेकिन उसके बाल इमरान की गिरफ्त में आ गए। ओ वो कर्राह कर पलटी और इमरान के बाजू पर घूंसे मारने लगी। बस बस, शाबाश, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं किया करते, इमरान आहिस्ता से बोला, लेकिन उसके बाल नहीं छोड़े। तब तुम कौन हो? उसने हाँफते हुए पूछा। पुलिस, इमरान आहिस्ता से गर्राया। और फिर उसने ऐसा महसूस किया जैसे हमलावर ने हाथ पैर डाल दिए हों, लेकिन इमरान अब भी उसके बाल मुट्ठी में जकड़े हुए था। कुछ देर बाद वो मुनमुनाई, खुदा के लिए मुझे जाने दो, चोरी की नीयत नहीं थी, शर्त का मामला था। अच्छा खामोश रहो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मगर अब क्या होगा? मुस्तरबाना अंदाज में बोली। मैं कहता हूँ खामोश रहो। दोनों ज़मीन पर पड़े हुए थे। मुझे उठने तो दो, वो फिर मुनमुनाई। क्या मुझे तुम्हारा गला ही घोटना पड़ेगा? खामोश रहो, वो फिर नहीं बोली। इमरान खामोश पड़ा, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद फ़ज़ा में सर्च लाइट की शुआएँ दिखाई दी। इमरान ने सोचा अब गई हाथ से मोटरसाइकिल भी। ऐसे में पुलिस के अलावा और कौन सर्च लाइट इस्तेमाल करेगा? वो दम साधे पड़ा रहा। कुछ देर बाद सर्च लाइट की शुआएँ गायब हो गईं। वो अच्छी तरह जानता था कि वो लोग नशेब की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिर भी वो मुहतात रहना चाहता था। लेकिन ये नई बला जिसके बाल उसने पकड़ रखे थे, इसका क्या किया जाए? वो सोचता रहा। ओह, वो बला तो अब इस तरह खामोश पड़ी थी जैसे गहरी नींद सो रही हो। इमरान ने उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत करके झटका दिया और वो फिर कर रहा ही। मतलब ये कि सो ना जाना। वो आहिस्ता से बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यकबैक वो ज़ोर आजमाई पर आमादा नज़र आने लगी। सारे बाल उखड़कर मुट्ठी में आ जाएंगे, इमरान गर्राया। मैं शोर मचाऊंगी, तब फिर शायद गला ही घोटना पड़े। दफातन ऊपर से आवाज़ें आई। कई लोग बैक वक्त बोल रहे थे। इमरान समझ गया कि मोटरसाइकिल उनके हाथ लग गई है। अब कुछ ताज्जुब नहीं कि उनमें से कोई इधर भी आ निकले। सर्च लाइट तो थी ही उनके पास। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। थोड़े ही फासले पर तारीकी कुछ ज़्यादा गहरी मालूम हुई। गालिबन ये किसी किस्म की झाड़ियाँ थी। चलो खिसको, उधर चलो। इमरान ने झाड़ियों की तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा। क्यों? क्या तुम आवाज़ें नहीं सुन रही? वो इधर ही आ रहे हैं। कौन? पुलिस। और तुम कौन हो? अहमकों का हमदर्द। चलो जल्दी करो। हरगिज़ नहीं, पुलिस के हाथों में पड़ना गवारा है, मगर तुम उजाले में मुझे देखकर निहाल हो जाओगी। शाबाश, खिसको। दफातन वो उठकर फुर्ती से झुका और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। अब वो झुका हुआ झाड़ियों की तरफ दौड़ रहा था और वो औरत उसकी गिरफ्त से निकल जाने के लिए मचल रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो शोर मचा देने वाली धमकी को अमली शक्ल ना दे सकी। झाड़ियों की पुश्त पर पहुंचकर इमरान ने उसे किसी वज़नी बोझ की तरह ज़मीन पर पटक दिया। दरिंदे मरदूद वो रूहानसी आवाज़ में बोली। मैं औरतों की बात का बुरा नहीं मानता। इमरान ने ठंडी सांस ली। तुम कौन हो? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। मैं क्यों बताऊँ? यही जवाब मेरा भी हो सकता है। च्युइंगम पेश करूँ? मुझे जाने दो। सूरत देखे बगैर नहीं जाने दूंगा, चाहे सारी रात यहीं गुजर जाए। अच्छी बात है, तो ये लो। लाओ। इमरान ने फुर्ती से उसके हाथ से पिस्तौल झपट लिया। उसे यकीन था कि वो गैर मुसल्लह ना होगी। जैसे ही उसने पिस्तौल की झलक देखी, तेज़ी से हाथ मारा और दूसरे ही लम्हे में पिस्तौल उसके हाथ में था और साथ ही उसके बाल फिर उसकी मुट्ठी में जकड़ कर रह गए थे। आशारिया 2-5 के खिलौने मुझे पसंद हैं, इमरान हंसकर बोला। मेरे ज़ख़ीरे में 24वें का इजाफा हुआ। वो कुछ न बोली, हालांकि बालों पर इमरान की गिरफ्त में बतरतीज सख्ती आती जा रही थी। उसने पिस्तौल कोट के अंदरूनी जेब में डालते हुए कहा, यह बहुत बुरी बात है कि तुम्हें च्युइंगम पसंद नहीं। तुम क्या चाहते हो? एडवेंचर। ओह, तो ये कहो कि तुम हमारी तंजीम की किसी शाख से ताल्लुक़ रखते हो। बहुत देर में समझी, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। बाल छोड़ो मेरे। ये लो। वो सीधी होकर बैठ गई और चंद लम्हे बाद बोली, मेरा पिस्तौल। इमरान ने जेब में हाथ डाले ही डाले पिस्तौल खाली कर दिया और फिर बोला, पिस्तौल पर कब्ज़ा कर लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये लो। एडवेंचर और तंजीम, ये दो अल्फाज इस अचानक तब्दीली का बास बने थे और इमरान उन्हीं के मुताल्लिक़ सोच रहा था। लड़की ने उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया और बोली, आप किस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं? शाख आहू से, बल्कि पंच शाखा समझ लो। नहीं बताना चाहते? च्युइंगम। इमरान ने च्युइंगम का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस बार उसने चुपचाप पैकेट ले लिया और बोली, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे?
اس آواز نے سارا کھیل بگاڑ دیا، ورنہ میں تو اس جگہ تک پہنچ چلی تھی۔ ہاں وہ آواز۔ آپ کس لیے آئے تھے؟ متعدد معاملات تھے۔ خیر ہوگا، میں یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتی، احتیاطاً ہمیں کچھ دیر اور یہیں رکنا چاہیے، چھپے ہوئے لوگ بھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ کچھ تو باوردی ہیں جو کھلے عام پہرا دے رہے ہیں، اور کچھ سی آئی ڈی والے جو ادھر ادھر چھپ کر عمارت کی نگرانی کر رہے تھے۔ اچھا ہی ہوا کہ تم نے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سچ کہتی ہوں، اس اچانک آواز نے بوکھلا دیا تھا، ورنہ میں اس طرح اندر پہنچتی کہ سی آئی ڈی بھی جھک مار کر رہ جاتی۔ چور دروازہ۔ ہاں، میرے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب ماہر ارضیات کے متعلق بھی کچھ معلوم ہو سکے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں دیکھوں کہ اب سڑک کی پوزیشن کیا ہے۔ میں تنہا یہاں نہیں رکوں گی۔ خیر چلو، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ دونوں جھکے جھکے چڑھائی پر چڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد عمران اسے پیچھے ہی روک دیا اور خود سینے کے بل کھسکتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ کچھ دور سامنے ایک دھبا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر آنکھیں پھاڑتے رہنے کے بعد وہ اندازہ کر سکا کہ موٹر سائیکل اب بھی وہیں موجود ہے جہاں اس نے چھوڑی تھی۔ وہ چپ چاپ پلٹ پڑا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ چال، واپس چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نشیب میں اترتا چلا گیا۔ اس بار وہ جھاڑیوں کے قریب رکے بغیر آگے ہی بڑھتے رہے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم عالمگیر روڈ ہی پر رہتی ہو نا؟ ہاں، مکان نمبر 22۔ بہت دور چلنا پڑے گا۔ اوہ، تو پیدل آئی کیسے تھی؟ رکشے سے۔ میری موٹر سائیکل اب بھی ادھر موجود ہے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تو پھر اسے ہی کیوں نہ لے لیں؟ میں بہت بیوقوف آدمی ہوں، اس لیے مجھ سے ایسی عقل مندی سرزد نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں سمجھی۔ وہ لوگ یقینی طور پر میری گاڑی تک آئے تھے، ان کے پاس سرچ لائٹ بھی تھی، لیکن انہوں نے میری گاڑی وہاں سے ہٹائی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ادھر ادھر چھپے ہوئے گاڑی کے مالک کے منتظر ہوں گے۔ گہرے معلوم ہوتے ہو، وہ ہنس کر بولی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن گاڑی کے نمبر سے وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ جو نمبر اس وقت گاڑی میں موجود ہے وہ دنیا کی کسی رجسٹر میں نہیں مل سکیں گے۔ جعلی نمبر۔ ایسی مہمات میں اصلی نمبر کبھی استعمال نہیں کیا جاتے۔ واقعی بہت گہرے ہو، لیکن اتنی دور پیدل بڑا چکر پڑے گا۔ ایڈونچر، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ کچھ نہ بولی۔ عالمگیر روڈ کی عمارت اب بہت پیچھے رہ گئی تھی اور وہ لمبا چکر لے رہے تھے۔ عمران اندازہ کر چکا تھا کہ کہاں سے مڑ کر وہ سیدھے 22ویں عمارت تک پہنچیں گے، لیکن دفعتاً انہیں پھر ایک دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سرچ لائٹ کی شعاعیں میدان میں دور دور تک چکرانے لگی تھی۔ ایک بار وہ روشنی کی زد میں آئے اور پھر سرچ لائٹ کی روشنی ان کے ساتھ ہی ساتھ حرکت کرتی رہی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ پرواہ مت کرو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ساجدہ حبیب۔ حبیب شوہر ہیں؟ نہیں، والد۔ گڈ۔ تو تم فی الحال ساجدہ درانی ہو اور میں کرنل نادر درانی ہوں۔ کیوں؟ تمہارے گھر پر اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں تنہا رہتی ہوں۔ یہ اور بھی اچھا ہوا۔ اور دیکھو، وہ 2 باوردی پولیس والے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ سرچ لائٹ کی شعاعیں اب بھی ان کے ساتھ ہی حرکت کر رہی تھی اور وہ پوری طرح روشنی میں تھے۔ اب عمران نے اسے دیکھا۔ خاصی قبول صورت لڑکی تھی، عمر زیادہ سے زیادہ 24 سال رہی ہوگی، سیاہ پتلون اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ اپنے کپڑے جھاڑ ڈالو، عمران نے کہا، اور اس کا ریڈی میڈ میک اپ جیب سے نکل کر چہرے سے جا لگا۔ طوطے کی چونچ کی طرح جھکی ہوئی پلاسٹک کی ناک اور اس سے منسلک نقلی مونچھیں، اور پھر اس نے اوور کوٹ کا کالر بھی گرا دیا۔ بہرحال لڑکی اس کا چہرہ میک اپ میں ہی دیکھ سکی تھی۔ دفعتاً ان کی طرف آنے والوں میں سے کسی نے گرج کر کہا، ہالٹ، ہو کمز دیر؟ فرینڈز، عمران نے جواب دیا اور رک گیا۔ وہ تیر کی طرح قریب آئے اور عمران نے بارعب لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ اس وقت یہاں؟ اوہ، عمران نے ہاتھ ہلا کر بولا، کیا یہ کوئی ممنوعہ علاقہ ہے؟ ہم چہل قدمی کر رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کرنل نادر درانی آف 2nd بٹالین بابر رجمنٹ۔ کیا آپ اپنے کاغذات دکھا سکیں گے؟ کیا؟ عمران بدلی ہوئی آواز میں حلق پھاڑ کر دہاڑا، میں کاغذات ہر وقت جیب میں لیے گھومتا رہتا ہوں۔ معاف کیجیے گا کرنل صاحب، دوسرے نے کسی قدر مروب ہو کر کہا، یہاں ایک قتل ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ عمران آگے بڑھتا ہوا بولا، جو کچھ پوچھنا ہے 22 عالمگیر روڈ میں آ کر پوچھنا۔ لڑکی اس کا بازو پکڑے اس کے ساتھ گھسیٹتی رہی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ کچھ دیر بعد پھر وہ اندھیرے میں تھے۔ سرچ لائٹ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ ذرا آہستہ چلو، لڑکی بولی۔ اگر ان کے کسی بڑے آفیسر سے ملاقات ہو گئی تو تم جانو، یہ تو لونڈے تھے، مروب ہو گئے۔ کمال کر دیا تم نے تو، لڑکی ہنس پڑی۔ کیا نادر شاہ درانی کی ناک بھی ایسی ہی تھی؟ مضحکہ نہ اڑاؤ میرا، عمران دردناک لہجے میں بولا۔ اگر ناک ایسی نہ ہوتی تو شاعر ہوتا۔ کیا بات ہوئی؟ بہت بڑی بات، شاعری شروع کی تھی، ایک مشاعرے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ غزل پڑھ رہا تھا کہ کسی گوشے سے آواز آئی، واہ میاں مٹھو، واہ مٹھو، تم نے کمال کر دیا۔ لڑکی ہنس پڑی اور عمران نے کرراہ کر کہا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ناک شاعروں کے لیے موضوع نہیں ہے۔
وہ آبادی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عالمگیر روڈ کے 22ویں عمارت بھی دوسری عمارتوں سے الگ تھلگ ثابت ہوئی۔ تم نے انہیں صحیح پتہ بتا کر اچھا نہیں کیا، لڑکی پرتشویش لہجے میں بولی۔ یقین کرو ان میں سے کوئی بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، انہیں تو صرف ایک آدمی کو کسی نہ کسی طرح اس میں پھانسنا ہے۔ کسے؟ جس کے فلیٹ میں پروفیسر کی لاش ملی تھی۔ عمران، لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اکثر ہمارے میٹنگز میں ان کا نام آیا ہے۔ آہم، تو یہاں پھاٹک پر کیوں رک گئی ہو؟ اندر چلو۔ آؤ، آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ عمارت کافی بڑی معلوم ہوتی تھی، کہیں بھی روشنی نہ دکھائی دی۔ ان سے گزر کر وہ برآمدے میں آئے، سوئچ آن کرنے کی آواز سنائی دی اور برآمدہ روشن ہو گیا۔ اتنی بڑی عمارت میں تنہا رہتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف 2 کمرے میرے ہیں، بقیہ انجمن کے قبضے میں ہیں۔ عمارت سنسان پڑی تھی، وہ مختلف راہدریوں سے گزرتی ہوئی بلب روشن کرتے جا رہی تھی۔ بالآخر ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ نشست کا کمرہ تھا اور سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ بیٹھو، لڑکی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اوہم، عمران نے بیٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چائے پیو گے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، ٹھنڈک آج بڑھ گئی ہے، میں تو ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ میں تو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکوں گا، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ تم چور دروازے سے واقف ہو۔ آخر تم کہاں سے آئے ہو؟ عادل آباد سے۔ کیا پروفیسر کی موت کی خبر آج ہی وہاں پہنچ گئی؟ صرف 2 گھنٹے کے بعد۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوٹھی میں داخل ہونا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کاغذات، عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ ہم بے خبر تو نہیں ہیں، آخر عادل آباد والے کیوں اس طرف جھپٹ پڑے؟ وہاں کا سربراہ کون ہے؟ میں، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اب جلدی سے چور دروازے کی نشاندہی کرو اور یہ بھی بتاؤ کہ کاغذات کہاں ملیں گے۔ میں نائب صدر کی اجازت حاصل کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ جلدی حاصل کرو، عمران نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی کے چہرے سے تذبذب ظاہر ہو رہا تھا۔ او، اتنی دیر؟ تم حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتی۔ کیسے حالات؟ اب بحث بھی کرو گی؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ لڑکی نے قہقہا لگایا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کے ہاتھ میں پستول نظر آیا، رخ عمران ہی کی طرف تھا۔ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائی۔ ایک بے باک دوسرے بے باک سے ایسے لہجے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ وہ پستول سے اس کے دل کا نشانہ لیتی ہوئی بولی۔ لیکن میری لاش کا کیا بنے گا؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر لاپرواہی سے پوچھا۔ میری بات کا جواب دو، تم کون ہو؟ لڑکی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کرنل نادر درانی۔ بکواس مت کرو۔ آخا، شامت آئی ہے کیا بی مینڈ کی؟ میرے ہاتھ میں پستول ہے۔ او اچھا، عمران چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اور لڑکی کے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ہاں پستول ہے تو پھر یہ کہ تم اس کا نشانہ بھی بن سکتے ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ لڑکی، بہتری اسی میں ہے کہ چور دروازے کا پتہ بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کاغذات کہاں رکھے گئے ہیں۔ مگر تم CID کے آدمی ہو تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ لڑکی کے چہرے پر درشتی نظر آنے لگی تھی۔ لہٰذا میں زندہ ہی جاؤں گا، کیونکہ CID کا آدمی نہیں ہوں، میرا ذاتی کاروبار ہے۔ کیا مطلب؟ بلیک میلر ہوں۔ اوہ جی ہاں، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ تب تو یہ لو۔ لڑکی نے دانت بھینچ کر ٹریگر دبا دیا۔ اور میں مر بھی گیا۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بدستور مسکراتا رہا۔ لڑکی نے متحیرانہ انداز میں پستول کی طرف دیکھا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کے کارتوس میرے جیب میں ہیں، عمران نے لہجہ نرم کیے بغیر کہا۔ اب تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، زبردستی لے جاؤں گا۔ عمران جھپٹ کر اٹھا اور اس کی کن پٹی پر ہلکی سی تھپکی دی۔ لڑکی نے سر پیچھے ہٹایا، جو آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا، پھر آگے جھکایا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ اگر عمران سنبھال نہ لیتا تو منہ کے بل فرش پر آئی ہوتی۔ اس نے اسے بآہستگی فرش ہی پر ڈال دیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر خوابگاہ میں آیا اور جس توقع پر آیا تھا وہ پوری بھی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلیک 0 کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھنے کی آواز آئی اور ماؤتھ پیس میں بولا، بلیک 0، میں بول رہا ہوں، عالمگیر روڈ کی کوٹھی نمبر 22 کے پھاٹک پر ایک کار چاہیے، جلدی کرو، میں منتظر ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ کمرے کی تلاشی لینے لگا، لیکن کوئی کارآمد چیز ہاتھ نہ لگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی آ ہی جاتا، پھر مزید دشواریاں پیش آتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتی تھی، ہو سکتا ہے اس تنظیم کا سربراہ سنگھ ہی ہو۔ ممکن ہے کہ پروفیسر راشد بھی سنگھ ہی کے ساتھیوں میں سے رہا ہو، کوئی ایسا جس نے سنگھ ہی کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی ہو اور اپنے انجام کو پہنچا ہو۔ اور اب سنگھ اس فکر میں ہے کہ پروفیسر کے کاغذات اس کی کوٹھی سے نکلوائے۔ لڑکی نے خود ہی بتایا تھا کہ صرف وہ چور دروازے سے واقف تھی، اور اسے وہ مقام بھی معلوم تھا جہاں کاغذات رکھے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ پروفیسر سے بہت زیادہ قریب رہی ہو۔
اس نے فیصلہ کیا کہ گاڑی کا انتظار عمارت کے اندر ٹھہر کر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پوری عمارت اس کی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے بے ہوش لڑکی کو کاندھے پر اٹھایا اور اپنے عقب کی روشنیاں گل کرتا ہوا باہر چلا آیا۔ پائیں باغ میں بھی اندھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو پتھر کی بینچ پر ڈال دیا اور خود چہار دیواری کے جھنجھریوں سے باہر دیکھنے لگا۔ اندازے کے مطابق بلیک زیرو ٹھیک وقت پر پہنچا تھا اور گاڑی پھاٹک پر روک دی تھی۔ دونوں کے درمیان مخصوص قسم کے صوتی اشارے ہوئے اور اطمینان کر لینے کے بعد عمران نے بے ہوش لڑکی کو گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد بلیک زیرو کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ دانش منزل کی طرف جا رہے تھے۔ یہ آپ کس چکر میں پھنس گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ ابھی تک میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہی معلوم کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر لے جا رہا ہوں۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہا، لیکن پھر شاید کسی دوسری جواب طلب مسئلے نے بے چین کیا اور وہ خود مضطربانہ انداز میں بولا، انسپکٹر کی موت نے آپ کی پوزیشن خراب کر دی ہے۔ بس ختم کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آج کئی بار یہ جملہ سن چکا ہوں۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ضمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے فی الحال گردن بچ گئی ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، اس لیے دانش منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔